अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए ससुराल नावल का लास्ट एपिसोड लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये नावल काफ़ी पसंद आया होगा। नावल पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके अपनी राय से आगाज़ ज़रूर करें। चलते हैं अपने नावल की तरफ। जी वो सो गया। मोमना मुझे बताओ सब कुछ। क्या हो रहा है वहाँ? शादिया बेगम बोली। कहा क्या हो रहा है? मोमना ने सवालिया नज़रों से देखा। तुम्हारे ससुराल में शादिया बेगम इसके तासुरात का जायजा लेते हुए बोली। कुछ नहीं मम्मा, क्या होना है? मोमना ने बात खत्म की। मुझे तुम हर एक बात बताओ जो आज से पहले हुई है, वरना मैं तुम्हारे पापा को बता दूंगा। शाजिया बेगम ने इसे धमकाया। मम्मा प्लीज, मोमना ने इल्तजा की। मोमना खुदा के लिए मैं बहुत परेशान हूँ। शाजिया बेगम ने इसका हाथ पकड़ कर कहा। मम्मा यही नसीब है मेरा, आप क्या कर लेंगी जानकर। मोमना ने सामने लगे फोटो को देखते हुए कहा, तुमने छलांग लगाई थी या किसी ने? शाजिया बेगम ने अपने ज़हन में चलने वाला सवाल किया। छलांग लगाई थी। वो बदस्तूर पौधों को देखते हुए बोली। क्यों, तंग आ गई थी? मैं ज़िंदगी से समझ नहीं आया क्या करूं। फिर एहसास हुआ कि मेरा बच्चा भी है, इसकी खातिर जीना पड़ेगा मुझे। वो लोग चाहते क्या है आखिर? शाजिया बेगम ने बेबसी से कहा, इन लोगों को पता है क्या मसला है। वो चाहते हैं मैं इनकी गुलाम बनकर रहूं, मगर मैं ऐसे नहीं हूं। इतना ज़्यादा सही जितना ज़्यादा सही हूँ, मगर इतना जुल्म भी नहीं किया जाता। मेरी सास मुझे घर से निकालना चाहती है। वो नहीं चाहती कि मैं इस घर पर कब्जा कर लूँ। वो गांव की जहान औरत है, इस सारे घर पर खुद कब्जा जमाना चाहती है। अरफान साहब की पहली बीवी उनकी कसम थी। गले के कैंसर की वजह से इनकी मौत हो गई। बच्चों की खातिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। वो एक ही बेटे थे। इनका भाई नहीं था, अलबत्ता 4 बहनें थीं। इनका बचपन, इनकी जवानी औरतों में ही गुजरी। माँ, बहनें, बीवियाँ, इनके बेटे भी होशियार नहीं थे। वह आमिर नरम तबीयत का मालिक था। वो ज़्यादा गुस्सा नहीं करता था। मोमना और आमिर के दरमियान लड़ाई और कशीदगी का असल जिम्मेदार अरफान साहब थे। सलमा के कहने पर वो आमिर के कान भरते और आमिर आंखें बंद करके अपने बाप पर भरोसा कर लेता। दूसरी जानिब उस्मा मोमानी थी, जिसको ये गुस्सा था कि आमिर की शादी इसकी बहन से क्यों ना हुई। उज़्मा अपनी बहन की शादी आमिर से करवाना चाहती थी। आमिर खूबसूरत था, बस नौकरी सरकारी थी और वो बाप भी अच्छा कमाता था। अरफान साहब के पास जो दौलत थी वो सलमा के रिश्तेदारों पर लुटाते, कभी उज़्मा की फरमाइशों पर खर्च करते। यहाँ तक कि उन्होंने सलमा के मायके वालों को घर भी खरीद कर दिए। चूंकि वो सरकारी मुलाजिम थे, इसलिए आमिर की नौकरी भी अच्छी जगह लग गई थी। आमिर मैट्रिक फेल ही सही, मगर अरफान ने कोशिश करके इसकी नौकरी पक्की करवा दी। देखने में वो लोग खाते-पीते और अमीर लगते थे, मगर वो सब सिर्फ़ अरफ़ान साहब की हद तक था। अलहदा होने के बाद आमिर पर कर्ज़ों का बोझ बढ़ गया, इसलिए बढ़ गया क्योंकि अरफ़ान साहब आमिर से एडवांस तनख्वाह मंगवा चुके। सरकारी मुलाज़मों को एचपीए मिलता है, जो कि एक कर्ज़ होता है। तनख्वाह में से पैसे काट कर इस कर्ज़ की अदायगी होती रहती है। अरफ़ान साहब ने आमिर से 4 लाख एचपीए निकलवाया। रिश्तेदारों पर लुटा-लुटा कर जब इनके हाथ खाली हो गए, तो उन्होंने घर की 3 गाड़ियाँ बेच डाली। जो कुछ अरसा ऐश करने के बाद वो फिर से खाली हो गए। घर में मौजूद जेवर बेचकर कुछ अरसा निकाला। यूँ कर्जे भी लिए गए, जिन पे आमिर ने अरफान साहब की खासी मदद की थी। आमिर के पास जो पैसे आते वो भी अरफान साहब के हाथ पर रखता। रात जो पैसे मोमना ने इसे दिए थे वो भी अरफान साहब के हाथ पर रख दिए। आमिर बेवकूफ़ों की तरह अपने बाप पर सब कुछ लुटा रहा था। मोमना जितना मासूम दिखती थी इतनी थी नहीं। इसे सब खबर थी कि क्या हो रहा है। अरफान और उज़्मा के ताल्लुकात की खबर भी इसे थी। वो खामोश थी। इसकी खामोशी की बड़ी वजह सिर्फ ये थी, वो डरती थी लोगों की बातों से। ये खौफ था कि लोग बातें करेंगे, मेरे बाप पर ताने कसेंगे। शहजाद साहब अपने इलाके के डॉन थे, वजह इनका गुस्सा था, मगर वो थे तो एक बाप ही। बेटी के नाम से सुना एक ताना भी बाप को की कमर तोड़ देता है। अगर बेटी तलाक का दफा लगाकर लौट आए तो वो बाप जितना असर और रसूख वाला हो, इसकी कमर टूट जाती है। और क्या गारंटी है कि दोबारा मोमना को अच्छा ससुराल मिले? कहना आसान है, मगर करना मुश्किल। खुद को एक मरतबा मोमना की जगह रखें कि एक तरफ बाप की जगह इज्जत है, दूसरी तरफ बच्चे का मुस्तकबिल, तीसरी तरफ शोहर जिससे आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और चौथी जगह लोगों की कान फाड़ देने वाली बातें हैं जो मरते दम तक जान नहीं छोड़ती। तर्ज पाए वो अपनी बात करके खामोश हो गई। रुख मोड़कर शादिया बेगम को देखा तो इनकी आंखें बेकी हुई थी। मोमना तो कब इतनी समझदार हुई? शादिया बेगम ने इसके माथे पर लब रखते, मम्मा मैं अपने बाप की इज्जत तबाह नहीं करना चाहती। लोगों को तो मेरी गलती ही लगेगी, नुक्स तो औरत में ही निकलता है ना।
اگر میں ساری عمر ایک بچے سمیت یہاں آ کر رہ لوں تو کیا آپ مجھے برداشت کریں گی؟ میرے بھائیوں کی شادی ہوگی تو کیا میری بھابھیاں مجھے برداشت کریں گی؟ دوسری شادی تو نصیب کی ہوگی، مگر تب تک مجھے کون برداشت کرے گا؟ میرا باپ زندہ رہے گا تب تک کھاتی رہوں گی، کیا وہ نہ رہے تو کون میرے سر پر ہاتھ رکھے گا؟ اس سے اچھی میں سسرال میں نہیں ہوں، وہاں میرے شوہر ہیں، ایک وقت غصہ کرتے ہیں تو دوسرے وقت معذرت کر لیتے ہیں، وہ اپنے باپ کی خاطر سب کچھ لٹا رہے ہیں، مگر کب تک؟ آخر ایک نہ ایک دن انہیں بھی احساس ہوگا نا، جو باپ ان سے پیسے کے سوا کوئی بات نہیں کرتا وہ باپ ان کے ساتھ مخلص ہے، بے شک باپ ہے مگر وہ ستیلی ماں ہے۔ ابو میرے احساس کے کہنے پر یہ سب کر رہے ہیں، مگر کب تک؟ آخر میرا اللہ کبھی تو ان کی رسی کھینچے گا۔ مومنہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے اور وہ بولتی جا رہی تھی۔ شادیہ بیگم سر جھکائے خاموشی سے سن رہی تھی۔ مومنہ سچ کہہ رہی تھی، طلاق یافتہ بیٹی ماں باپ پر بوجھ بن جاتی ہے، مگر میں اپنے شوہر کو سنواروں گی، ہر بات برداشت کروں گی، مگر میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ حلال محبت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ مقابل کو بدلنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ شادی کو ابھی 1.5 سال ہی تو ہوا ہے، کون سا 10 سال ہو گئے ہیں جو میں دکھوں کا ڈنڈورا پیٹتی پھروں؟ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے پورا۔ مومنہ کہہ کر رکی نہیں۔ شازیہ بیگم کو آج ان کی اولاد نے لاجواب کر دیا تھا۔ مومنہ درست تھی، وہ سچ کہہ رہی تھی، اس کا ہر لفظ حقیقت تھا۔ شازیہ بیگم آنسو پوچھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہیں آج انہیں وہ سب کچھ معلوم ہو گیا، شاید آج انہیں وہ سب کچھ معلوم ہو گیا تھا جو شاید مومنہ نے کبھی کسی سے نہیں کہا تھا۔ مومنہ آؤ، میں نے چائے بنائی ہے، کچن میں ہی آ جاؤ۔ شازیہ بیگم کی آواز پر وہ ماویہ کو اٹھا کر کچن میں چلی گئی، اور میرا بچہ اٹھ گیا، سکے آ جا میرے پاس۔ ماویہ کو دیکھ کر شازیہ بیگم نے اسے گود میں لے لیا۔ ماویہ بھی اپنی نانی سے کافی مانوس تھا، ان کی گود میں کلکاریاں مارنے لگا۔ مومنہ پاس ہی گدی پر بیٹھ گئی۔ مومنہ اس کا بہت خیال رکھنا، اللہ نے تمہیں بچہ دے دیا ہے، کئی لوگ تو ترستے ہیں اولاد کو۔ شازیہ بیگم نے اس ننھے شہزادے کو سینے سے لگائے کہا، جی میں خیال رکھتی ہوں اس کا، میرا دھیان بڑھ گیا ہے اس کے آنے سے، میں اب زیادہ سوچنے کی بجائے اسی کے ساتھ مصروف رہتی ہوں۔ مومنہ نے مسکرا کر پیار سے ماویہ کو دیکھ کر کہا، ایک بات کہوں؟ شازیہ بیگم نے اجازت مانگی تھی۔ بولے نا، مومنہ نے چائے کی چسکی لیتے کہا۔ تمہارے پاپا کو حالات کا بتا دوں؟ تم جانتی ہو وہ کافی سخت ہیں، لوگ ان سے ڈرتے ہیں، ایک بار ان کی پھینٹی لگ جائے تو وہ شاید تمہیں تنگ کرنا چھوڑ دیں۔ ماما میں اپنے باپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتی، اور جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے وہ میرے پاپا سے کیا ڈریں گے؟ بے حس لوگ کبھی کسی کے ہمدرد نہیں ہوتے، اور اگر پاپا نے انہیں کچھ کہہ دیا تو وہ لوگ ضد میں آ کر مجھے زیادہ تنگ کریں گے۔ مومنہ چائے کے کپ سے اڑتی بھاپ کو دیکھ رہی تھی، مگر پھر بھی مومنہ ہم انہیں بولیں گے کہ علیحدہ مکان بنا کر دو۔ شازیہ بیگم بھی اپنی بات پر اڑی تھی۔ علیحدہ مکان؟ ان سے کچن بنانے کا بھی کہا تھا، انہوں نے کیا بنا دیا؟ اتنا عرصہ ہو گیا ہے مجھے اسٹور میں، مومنہ ہنس کر کہہ رہی تھی۔ مومنہ میں بہت پریشان ہوتی ہوں، کبھی دل کرتا ہے تمہیں وہاں سے نکال لاؤں۔ شازیہ بیگم بے بسی سے بولی، مما شاید یہ میرے لیے آزمائش ہو، اللہ نے مجھے اتنے پیار کرنے والے رشتے دیے، ہر چیز دی، اب کچھ اس سے گلہ نہیں کرنا چاہیے، میں خوش ہوں جو بھی ہے، میرے اللہ کا دیا سب کچھ ہے، کچھ لوگ تو اس سب کے لیے بھی ترستے ہیں۔ مومنہ نے دروازے سے پار دیکھتے کہا، اور عامر وہ بھی ایسا ہی ہے۔ شازیہ بیگم آپ بھی متجسس تھیں۔ مما عامر برے نہیں ہیں، کبھی کبھار وہ غصہ کر جاتے ہیں، تو اس میں کیا ہے، میرا خیال بھی تو رکھتے ہیں، اور عرفان انکل انہیں بھڑکاتے رہتے ہیں، اس لیے وہ غصہ کر جاتے ہیں، مرد ہیں وہ بھی انسان ہیں، باپ اور بیوی کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں، باپ کو کچھ کہہ نہیں سکتے، مجھے بھی چھوڑ نہیں سکتے، وہ کیا کریں پھر؟ مومنہ معاویہ کو دیکھ رہی تھی جو پورے کچن میں پھر رہا تھا، پھر آگے کیا سوچا ہے؟ شازیہ بیگم نے ہار مانی تھی، اگنور کروں گی سب کو، اور انشاءاللہ اب شرعی پیدا کروں گی، اپنے رب کو راضی کروں گی، کسی کی پرواہ نہیں کرتی، بس اپنے شوہر کی خدمت کروں گی۔ مومنہ ایک عزم سے بولی تھی۔ شرعی پردہ؟ شازیہ بیگم حیران ہوئی تھی، اس دن لوگوں کی نظریں یاد کر کے خوف آتا ہے، مومنہ فقط سوچ پائی تھی وہ یہ بات انہیں بتا کر مزید پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ یہ کہانی نہیں حقیقت پر مبنی ہے، یہ ہر گھر کی کہانی ہے، شادی شدہ خواتین اس کہانی کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتی ہیں۔ عورت کو اپنا گھر بسانے کے لیے ان سب مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، یہ ذہن کی تخلیق نہیں ہے جس میں ہیرو ہمیشہ کی طرح لونگ ہو اور ظلم ہمیشہ ولن ہی کرے گا، یہ حقیقت ہے، اور حقیقت میں غلطی ہیرو
ہیروئن اور ہیرو کی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر عورت یوں ہی طلاق لیتی رہے تو ہر گھر میں طلاق یافتہ عورتیں بیٹھی ہوں۔ گھر بسانا اتنا آسان نہیں ہے، خاموش رہنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے۔ سسرال اس قبر کا نام ہے جہاں حساب ہونا لازم ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے۔ ایک عورت کو شوہر کے رنگ میں رنگتے ہوئے سالوں لگ جاتے ہیں، اور مرد کو عورت کی نفسیات سمجھنے میں وقت لگتا ہے۔ یار سچ میں یاد نہیں رہا، کل پکا لے آؤں گا تمہاری آئس کریم۔ عامر مومنہ کا ہاتھ تھامے اسے منا رہا تھا۔ کل ہی اسے تنخواہ ملی تھی اور مومنہ نے اس سے آئس کریم کی فرمائش کی تھی۔ مومنہ منہ بنائے بیٹھی رہی۔ عامر تعصب سے سر ہلاتا کپڑے چینج کرنے لگا، پھر معاویہ کے ساتھ کھیلنے لگا۔ مومنہ نے ٹیڑھی نظر سے اسے دیکھا۔ مومنہ کچھ کہنا ہے؟ عامر نے معاویہ کو گود میں لیتے پوچھا۔ مومنہ رخ پھیرے بیٹھی رہی۔ آپ بھی پپا ہی ہوں، مان جاؤ نہ، کل لے آؤں گا۔ عامر نے حیرانگی سے پوچھا، آپ نے منایا کب ہے مجھے؟ مومنہ نے چہرہ اس کی طرف موڑا۔ ابھی تو کہا نا کل لے آؤں گا۔ عامر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مومنہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جس پر بے بسی عیاں تھی۔ آپ کو منانا کیوں نہیں آتا؟ آپ کو نہیں پتا کہ ایک لڑکی کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ مومنہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میری زندگی میں پہلی عورت تم ہی ہو، اب تم ہی بتاؤ کہ کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ عامر نے مسکرا کر کہا، مجھے پتا ہے آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مرد کسی عورت سے تعلق نہ بنائے شادی سے پہلے؟ تو سب کی گرل فرینڈز ہوتی ہیں۔ مومنہ کیا تم بھی کسی کی گرل فرینڈ تھی؟ عامر کے غیر متوقع جواب پر مومنہ ہکی بکی رہ گئی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں ایسی لگتی ہوں آپ کو؟ حیرت سے منہ کھولے اس نے سوال کیا۔ کیا میں تمہیں ایسا لگتا ہوں جو کسی عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالے؟ میری اپنی بہنیں بھی ہیں۔ عامر نے مسکرا کر اس کے سوال پر سوال کیا۔ بے ساختہ مومنہ کے دماغ میں وہ آیت گونجی تھی، پاک عورتوں کے لیے پاک مرد اور بری عورتوں کے لیے برے مرد۔ مومنہ نے مسکرا کر عامر کو دیکھا، وہ اب معاویہ کو لیے کمرے سے نکل گیا تھا۔ واقعی عامر نے کب کسی عورت سے تعلق بنایا تھا کہ ان کو پتا ہوتا کہ عورت کی نفسیات کیا ہیں؟ میرا شوہر پاک ہے، وہ صرف میرا ہے اور میں ان کو خود سے جدا نہیں کروں گی۔ مومنہ نے مسکرا کر سوچا۔ عامر فجر کی نماز پڑھ کر لیٹا ہی تھا کہ مومنہ کی سرگوشی پر اٹھ بیٹھا۔ ہیپی برتھڈے جان۔ مومنہ ہاتھ میں ایک کوشن لیے کھڑی تھی۔ تھینکس، عامر نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا، یہ آپ کا گفٹ۔ کوشن آگے کر کے اس نے عامر کو دیا۔ عامر نے کوشن لے کر اسے دیکھا۔ کوشن پر ایک طرف عامر کی تصویر تھی اور دوسری طرف جنم دن مبارکہ ہوا تھا۔ اس کے سائڈ پر زپ لگی تھی۔ اسے کھولا تو اندر تصویروں کی پوری البم بنی ہوئی تھی۔ ہر صفحے پر عامر کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ تھینک یو مومنہ، یہ بہت اچھا ہے۔ عامر نے خوش ہوتے ہوئے مومنہ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ مومنہ اس کی تعریف پر پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس نے یہ تحفہ بہت مان سے خریدا تھا۔ یہ تم نے آرڈر کیا ہے نا؟ عامر نے کوشن کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی آرڈر پر بنوایا ہے، مومنہ نے اس کے کندھے پر تھوڑی رکھ کر کہا۔ مگر تمہارے پاس اتنے پیسے کیسے آئے؟ عامر نے اچانک سوال کیا۔ عامر مومنہ کو پیسے نہیں دیتا تھا، مومنہ کے پاس ایک روپیہ بھی نہیں ہوتا تھا، اور آج کل ویسے بھی مومنہ سے اس کی جمع پونجی عامر نے لے لی تھی۔ تو یہ پیسے آپ سب چھوڑیں جیسے بھی گئے۔ مومنہ نے بات آئی گئی کر دی۔ ویسے ہے بہت پیارا۔ عامر نے ستائشی نظروں سے کوشن کو دیکھا۔ مومنہ عامر کو خوش دیکھ کر جھوم اٹھی تھی۔ اس نے کچھ پیسے ادھار لے کر اور کچھ اپنے جمع کیے پیسوں سے یہ گفٹ آرڈر کیا تھا۔ 3 مہینے سے وہ عامر کے جنم دن کے لیے بے تاب۔ اس نے کیک وغیرہ نہیں منگوایا اور نہ ہی کوئی سیلیبریشن کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسلام میں جنم دن منانا حرام ہے، جائز نہیں ہے، یہ ہندوؤں کی رسم ہے۔ اب اسے اپنے جنم دن کا انتظار تھا۔ ایک ہفتے بعد وہ 19 سال کی ہونے والی تھی اور وہ بہت ایکسائٹڈ تھی کہ عامر اسے کیا گفٹ دے گا۔ وہ تقریباً روزانہ عامر کو اپنا گفٹ یاد دلاتی تھی اور عامر مسکرا کر سر ہلا دیتا تھا۔ عامر آپ کچھ بھول رہے ہیں کیا؟ مومنہ نے پریشانی سے اسے پکارا۔ نہیں تو کیوں، کیا ہوا؟ عامر چھٹی کی وجہ سے گھر پر ہی تھا۔ اس وقت موبائل پر مصروف سے انداز میں اسے جواب دیا۔ آج میرا برتھ ڈے ہے، دوپہر ہو گئی ہے، آپ کو یاد نہیں ہے؟ مومنہ نے گلا کیا۔ عامر نے چونک کر سر اٹھایا۔ ہیپی برتھ ڈے جان، مجھے یاد نہیں رہا، سوری، عامر نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ اچھا میرا گفٹ، مومنہ نے ہاتھ آگے کر کے کہا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ میں لے دوں گا۔ عامر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، مجھے
چاہیے یہ نہیں، آپ نے خود کوئی تحفہ دینا تھا اپنی مرضی سے۔ مومنہ کا چہرہ بجھ گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی گفٹ وغیرہ کی، تمہیں میں اگلے ہفتے بازار لے جاؤں گا نا، لے لینا ٹھیک ہے؟ عامر نے مسکرا کر بچوں کی طرح ٹالا اور خوف خاموش ہو گئی۔ اگلے ہفتے وہ مومنہ کے اسٹاف پر بازار لے گیا۔ میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، تم کچھ چھوٹا موٹا سامان لے لو، یہ 2000 رہیں رکھ لو، اس میں سے سبزی، دودھ اور پیمپر لے آنا، کچھ پیسے آٹا خریدنے کے لیے رکھ لینا، باقی سے شاپنگ کر لینا۔ عامر نے 2000 روپے اس کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا۔ مومنہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا جو آپ بائک میں پٹرول چیک کر رہا تھا۔ پٹرول بھی کم ہی ہے، عامر کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ چلیں گھر۔ مومنہ نے پیسے اس کی جانب بڑھائے۔ اب نخرے مت کرو، بعد میں گلہ کرو گی کہ کچھ لے کر نہیں دیا۔ نہیں، میں گلہ نہیں کرتی، چلیں۔ مومنہ نے بمشکل مسکرا کر پیسے اس کی طرف بڑھائے۔ عامر نے پیسے لے لیے۔ مومنہ معاویہ کو سنبھالتی اس کے پیچھے بائک پر بیٹھ گئی۔ راستے میں پٹرول ڈلوا کر جب وہ لوگ آگے کو چلے تو مومنہ نے اسے پکارا، عامر بائک کو ابو نے بائک کو دے دیا ہوا ہے، تو آپ کیوں اس میں پٹرول ڈلواتے ہیں؟ خراب ہو جائے تو آپ ٹھیک کرواتے ہیں۔ مومنہ یار، میں نے اگر ٹھیک کروا دیا یا پٹرول ڈلوا دیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ میں اگر ابو کو بولوں تو وہ بھی ابھی مجھے نیا بائک لے دیں۔ عامر نے فخریہ کہا تو مومنہ خاموش ہو گئی۔ 1.5 سال ہو گیا تھا شادی کو، اور عامر ہمیشہ یوں ہی کہتا کہ ابو کو بولوں تو فوراً فلاں چیز لے دیں، اگر ضرورت پڑنے پر ابو سے 10 روپے بھی مانگ لو تو وہ آئی میں بائی میں شائی میں کرنے لگ جاتے۔ مومنہ نے افسوس سے سر چٹکا۔ وہ اسے کیسے سمجھاتی کہ یہ لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں؟ باپ اپنی دوسری بیوی کے کہنے پر اپنے بچوں کو خود سے دور کر رہا ہے۔ آج عامر ہے، اسے سلمہ سائڈ پر ہٹا کر ذیشان کے پیچھے پڑ جائے گی، پھر دوسرے بچوں کے پیچھے۔ لڑکیوں کی شادی دور اور ایک ہی جگہوں پر کرنا چاہتی ہے تاکہ مہینوں ان کی شکلیں بھی نہ دیکھنی پڑیں، اور بیٹوں کو برا بنا کر انہیں باپ سے دور کر دے گی، پھر اپنی سگی اولاد کے ساتھ علیحدہ فیملی بنائے گی اور عیش کرے گی، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ایک نہ ایک دن اللہ ظالم کو پکڑتا ہے اور مظلوم کو سرخوب کرتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی ڈیل کو ہم اپنی چلاکی نہ سمجھیں۔ اللہ جب رسی کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ معاویہ بھی 1 سال کا ہو گیا تھا۔ پورے رمضان میں عامر کا رویہ کافی عجیب تھا، اچانک موڈ بدل جاتا اور فضول غصہ کرتا، حتیٰ کہ مومنہ کو مارنا بھی شروع کر دیا تھا۔ عامر کی مار کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ روزہ رکھنا کافی مشکل تھا، لیکن وہ پھر بھی روزہ رکھ کر رہی تھی۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا عامر کو کیا ہوا ہے، شاید روزہ رکھنے سے تھک جاتے ہیں، چڑچڑے ہو گئے ہوں گے۔ وہ خود کو تسلی دے کر سر جھٹک دیتی، مگر اس کی برداشت اس دن ختم ہوئی جب عامر نے کسی بات پر اسے ماں کی گالی سے نوازا۔ عامر ہوش میں رہ کر بات کریں، میری ماں کو گالی مت دیں۔ مومنہ نے سرخ آنکھوں سے اسے وارننگ دی تھی۔ کیا کروں گی تم؟ ہاں، عامر نے غصے سے کہا، میں سب کو بتاؤں گی کہ آپ کیسے ہو۔ مومنہ بھی غصے سے بھر گئی۔ تو بتائے گی سب ہیں؟ عامر نے غصے سے اس کے بال پکڑ کے اسے گھسیٹا۔ 1 سالہ معاویہ خوفزدہ سا کچھ دیکھ رہا تھا۔ عامر نے میز سے چھری اٹھائی اور اس مومنہ کو مار مار کر جسم پر نشان بنا دیے۔ مومنہ کی چیخیں آسمان پر تھیں، مگر بے حس لوگوں نے جھانکنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ تھک کر عامر بیٹھ گیا۔ میں اللہ سے شکایت لگاؤں گی عامر، میں اپنے اللہ کو بتاؤں گی، میرا اللہ پوچھے گا سب کو۔ وہ زور زور سے چیخ رہی تھی۔ روزہ رکھ کر چیخنے سے اس کا گلا خشک ہو گیا تھا۔ عامر نے اس کی حالت دیکھی تو بوکھلا گیا۔ مومنہ چپ ہو جاؤ، سوری پلیز، مجھے غصہ آ گیا تھا۔ اسے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگا، وہ تھوڑی دیر سینے سے لگا کر خاموش کروا دیا۔ سوری مومنہ، مجھے معاف کر دو، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، سوری، آئندہ نہیں کروں گا پلیز۔ عامر کی منتیں کرنے پر مومنہ چپ ہو گئی۔ وہ معافی مانگ رہا تھا، مومنہ کو اس کا گڑگڑانا اچھا نہیں لگا، اس لیے وہ معاف کر دیا۔ ماں باپ کی لڑائی بچوں پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ معاویہ بھی بہت چڑچڑا اور ضدی ہو گیا تھا۔ عامر سے دور رہنے لگا تھا۔ مومنہ کو مارتے ہوئے معاویہ نے اسے دیکھا تھا، اس لیے وہ عامر سے بری طرح خوفزدہ تھا۔ وہ اس کے پاس جاتے یوں روتا جیسے نہ جانے کیا چیز ہو۔ عام طور پر وہ اجنبیوں سے بھی دوستی لگا لیتا، مگر عامر سے وہ بہت دور ہو گیا تھا۔ آخر عید بھی آ گئی تھی۔ مومنہ نے اس عید پر شاپنگ نہیں کی تھی، معاویہ کے لیے شاپنگ کر کے وہ آ گئی تھی۔ عامر کے کہنے کے باوجود اس نے کچھ نہیں خریدا تھا، اس کا من ہر چیز سے چاٹ ہو گیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، نماز سے فارغ ہو کر اس نے مرہم اپنے زخموں پر لگایا جو عامر کے مارنے سے بنے ہوئے تھے۔ معاویہ سویا ہوا تھا۔ مرہم لگا کر اس نے قرآن پاک اٹھایا اور صحن میں بیٹھ کر
پڑھنے لگی۔ ایک جگہ رک کر اس نے آیت کو پڑھا جس کا مفہوم یہ تھا: اے ایمان والی عورتوں، اپنے چہروں کو ڈھکو۔ اس آیت کو بار بار دہراتی رہی۔ پھر قرآن پاک بند کر کے ایک طرف رکھا اور الماری سے بہشتی زیور نکال کر پردے کے متعلق پڑھنے لگی۔ پردہ ہر عورت پر فرض ہے، شادی شدہ یا غیر شادی شدہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہر عورت نے غیر محرم سے پردہ کرنا ہے۔ غیر محرم کون ہے؟ محرم رشتے آپ کے والد، بھائی سگے، ماموں سگے، چاچو، دادا، سسر، شوہر، رضائی بھائی یعنی دودھ کا ساتھی، سوتیلا بھائی، بیٹا، ماں کے سگے ماموں اور چاچو، نانا، باپ کے سگے چاچو یا ماموں، تایا، سگا بھانجا اور بھتیجی، اور انتہائی برا شخص جس کے اندر نفسیانی خواہش ختم ہو چکی ہو۔ اوپر دیے گئے تمام رشتے محرم ہیں۔ ان کے سامنے آپ چہرہ کھول سکتی ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی کزن، کوئی رشتہ دار، حتیٰ کہ منگیتر بھی محرم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی مرد، چاہے وہ چچا زاد ہو، ماما زاد، خالو زاد، پھپھا زاد، کے سامنے بغیر پردہ نہیں جانا چاہیے۔ خالہ کے شوہر، پھپھو کے شوہر، دیور جیٹھ، شوہر کا بھانجا، بھتیجا محرم ہرگز نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ایک بے نمازی عورت صرف خود جہنم میں جائے گی، مگر ایک بے پردہ عورت 4 لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائے گی: بھائی، باپ، شوہر اور بیٹا۔ دنیا کی عظیم عورتیں یعنی صحابیات نے عظیم مردوں یعنی صحابہ کرام سے پردہ کیا، تو کیا ہم ان سے پاک زیادہ پاکیزہ ہیں؟ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نابینا صحابی سے بھی پردے کا حکم دیا، تو کیا ہم آنکھوں والے زیادہ نیک ہیں؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ اے ایمان والی عورتوں، پردہ کرنا، تو پھر کیا بہانہ اے ایمان والی عورتوں، پردہ کرو، تو پھر کیا بہانہ بچ جاتا ہے؟ بس جب کوئی تمہارا پردہ کرنے میں رکاوٹ بنے تو اسے بس اتنا کہو کہ پردہ کرنا میرے اللہ کا حکم ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، ایسے ہی پردہ بھی فرض ہے۔ لوگ باتیں بنائیں گے، لوگ گلا شکوہ کریں گے کہ ہم سے زیادہ، ہم سے کیا پردہ، ہم تو اپنے ہیں۔ تم مت ڈگمگانا، جب تم مر جاؤ گی، قبر میں چلی جاؤ گی، تو یہی اپنے تمہارے لیے ایک بار بھی دعائے مغفرت نہیں کریں گے۔ دفنانے کے بعد تو لوگ سگے رشتے بھی بھول جاتے ہیں، تو یہ رشتے دار کیا یاد رکھیں گے؟ جب عورت مر جاتی ہے تو اس کا جنازہ غیر محرم نہیں دیکھ سکتے، یہاں تک کہ شوہر بھی صرف دیکھ سکتا ہے، چھو نہیں سکتا۔ موت آتے ہی سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، تو زندہ عورت کو بے پردہ گھومنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ جاہل لوگوں کے جاہلانہ طعنے، فلانے نے کے سامنے کیوں نہیں گئی، تو وہ اپنے ہی ساتھ۔ بندہ پوچھے، اللہ کے حکم سے بھی بڑھ کر کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور پردہ کرنے والی عورتوں کی مدد فرمائے، آمین۔ یہ سب پڑھ کر مومنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ اسے یہ سب پہلے سے معلوم تھا، مگر آج سے لگ رہا تھا وہ پہلی بار یہ سب پڑھ رہی ہے۔ صحن میں بیٹھی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی: میں اللہ کو راضی کروں گی، میں کروں گی پردہ۔ ایک عزم کے ساتھ کہتی آنسو پہنچ رہی تھی۔ مومنہ معاویہ کو اٹھائے عمر کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ ان دونوں کو آتا دیکھ کر سب لوگ چونکے، آ گئی منحوس ہمارا سکون برباد کرنے۔ عریبہ نے بد لحاظی کرتے ہوئے مومنہ کو کہا۔ مومنہ خاموش رہی۔ عامر عریبہ کے الفاظ سن کر ضبط نہ کر سکا اور آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ عریبہ کے 14 تپک روشن ہو گئے۔ عامر، یہ کیا بےہودگی ہے؟ عرفان صاحب غصے سے آگے بڑھے۔ یہ میں بتاتا ہوں کہ کیا بےہودگی ہے۔ اعجاز صاحب کی روبدار آواز پر سب پر سکتہ طاری ہو گیا۔ بلال صاحب، شازیہ بیگم اور شہزاد صاحب ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ آپ آئیے نا، عرفان صاحب کی زبان لرزنے لگی تھی۔ وہ مشکل خود پر قابو کر کے بولے، آ رہے ہیں، فکر مت کرو۔ شہزاد صاحب کرسی پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئے۔ ان کا چہرہ اس قدر سنجیدہ تھا کہ دیکھنے والا بغیر غلطی کے ہی گھبرا جاتا۔ شازیہ بیگم اور بلال صاحب بھی ایک طرف بیٹھ گئے۔ مومنہ مکمل پردے میں بیٹھی تھی۔ وہاں گھر کا ہر فرد مرد تھا۔ عامر یہ آج اصلی مرد لگ رہا تھا، جس کے چہرے پر بلا کا روپ تھا، نظر آ رہا تھا۔ عرفان صاحب کو آج اپنی زندگی کا آخری دن لگا تھا۔ جاؤ سلمہ، کچھ کھانے کا بندوبست کرو۔ عرفان صاحب نے سلمہ کو آرڈر دیا تو وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہزاد صاحب سنجیدگی سے بیٹھے رہے۔ عرفان صاحب نے ادھر ادھر کی کافی باتیں کی، مگر وہ خاموش رہے۔ بلال صاحب نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اب مجھے جائیداد میں سے حصہ چاہیے ہے۔ عامر کی سخت گہری آواز پر وہاں موجود عرفان صاحب کو صاف سون گیا۔ عامر، لیکن یہ عرفان صاحب کی بات شہزاد صاحب نے کاٹی تھی۔ 1 مہینے کا وقت ہے، پھر نہ کہنا، بتایا نہیں۔
عرفان صاحب کپ کپاتے ہاتھوں سے پسینہ صاف کرتے رہ کے شہزاد صاحب بالکل ٹھنڈے دماغ سے بات کر رہے تھے، اور یہ مومنہ کی وجہ تھا۔ مومنہ نے کافی منتیں کرتے انہیں پرسکون رہنے کا کہا تھا۔ سلمہ نے کہا ان کے سامنے لگایا تو سلمہ نے کھانا ان کے سامنے لگایا تو شہزاد صاحب نے انکار کر دیا، مگر ہم نے کھانا بنا لیا ہے، کھا لیں تھوڑا سا۔ ذیشان نے آگے بڑھ کر کہا۔ شہزاد صاحب نے ایک سخت نظر اس پر ڈالی تو وہ مٹھیاں پیچ کر رہ گیا۔ ذیشان ابھی شہزاد صاحب سے واقف نہیں تھا، اس لیے اسے غصہ آ رہا تھا کہ وہ اس طرح روک کیوں جا رہے ہیں۔ دیکھیں شہزاد صاحب، آپ کی بیٹی کوئی افلاطون نہیں ہے جو اسے جائیداد دی جائے، ہم لوگ بھی ہیں۔ ذیشان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اچھا تو تم لوگ کیا کر لو گے؟ شہزاد صاحب نے اسے مزید تپایا۔ آپ خود کو زیادہ اونچی ہستی نہ سمجھے، اور شرافت اسی میں ہے کہ اپنی بیٹی کو سمجھائے، بڑی پارسا بنتی ہے۔ ذیشان اب بد لحاظی پر اترا تھا۔ عرفان صاحب نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا، مگر وہ نظر انداز کر گئے۔ شہزاد صاحب ایک جھٹکے سے اٹھے اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ ان کے بھاری ہاتھ نے اس کے ایک دانت کو باہر آنے پر مجبور کر دیا۔ میری بیٹی کے بارے میں ایک لفظ نہیں، سمجھے یا سمجھاؤں؟ شہزاد صاحب نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ دوبارہ کرسی پر برجمان ہو گئے۔ جب سب نفوس دم صادق دیکھ رہے تھے، بلال صاحب بھی خاموشی سے سب دیکھ رہے تھے۔ ذیشان ایک تھپڑ کھا کر ہی ہلکا ہو گیا۔ اس نے وہاں سے جانے میں ہی عافیت چاہی اور باہر نکل گیا۔ بہت برداشت کر لیا آپ نے، اور نہیں، 1 مہینے کے اندر اندر جائیداد میں حصہ دو، ورنہ انجام کے خود ذمہ دار ہو۔ شہزاد صاحب کی دھمکی آمیز لہجے پر عرفان صاحب نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ مومنہ فریش ہو کر باہر نکلی تو آمنہ کو وہاں کھڑے پایا۔ اسے نظر انداز کر کے وہ جانے لگی تو آمنہ کی آواز پر رک گئی۔ مومنہ تم خود کو کیا سمجھتی ہو؟ میرے باپ کی بے عزتی کر کے وہ لوگ چلے گئے ہیں، تم دیکھنا کرتی کیا ہو؟ تیری اوقات، تیری اتنی طاقت۔ آمنہ کے ڈائیلاگ پر ابھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ عامر نے اس کے بال اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیے۔ خبردار جو ایک اور لفظ بھی کہا۔ مومنہ ایک دم بکھلا کر آگے بڑھی۔ عامر چھوڑیں نہ، جانے دیں اسے پلیز۔ مومنہ نے عامر کو پیچھے کیا۔ بال چھڑواتے ہی آمنہ وہاں سے بھاگی تھی۔ مومنہ عامر کو پرسکون کرنے لگی۔ کیا کرتے ہیں آپ ہی؟ چھوڑیں نہ، پانی پئیں۔ مومنہ اسے پانی کا گلاس دیتے ہوئے بولی۔ اوئے ہوئے، بڑی چمک رہی ہو، خیر ہے؟ عامر نے مسکرا کر اسے چھیڑا۔ مومنہ شرما کر رہ گئی۔ 1 ماہ میں ہی جائیداد عامر کے نام ہو چکی تھی۔ جائیداد کیا کی، بس تھوڑی سی زمین تھی۔ عامر نے وہ زمین بیچ کر اپنا ایک الگ گھر خریدا۔ جس گھر میں وہ لوگ پہلے رہتے تھے، وہ 2 کمرے عامر نے کرائے پر دے دیے۔ یوں وہ لوگ اپنے الگ گھر میں شفٹ ہو گئے۔ مومنہ نے اپنے دل سے ساری خلشیں نکال دی تھیں۔ اس نے سب کو معاف کر دیا تھا۔ اپنے گھر میں وہ سب سکون سے رہنے لگے تھے۔ عامر اس کا بہت خیال رکھتا، اور ان دونوں کی تھوڑی بہت لڑائی وغیرہ ہو جاتی تھی، مگر جلد ہی عامر معذرت کر لیتا تھا۔ اگر ایسی کون سی جگہ ہے جہاں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے؟ وہ اپنے گھر میں خوش تھے۔ شہزاد صاحب نے عرفان صاحب کا کوئی نقصان نہیں کیا تھا، اور نہ ہی انہیں برا بلا کہا تھا۔ مومنہ نے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ عرفان صاحب کی نوکری اور عزت بچ گئی تھی۔ شہزاد صاحب نے انہیں صرف دھمکی دینے پر اتفاق کیا کہ آئندہ مومنہ کو کسی نے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو لحاظ نہیں ہوگا۔ 1 سال ہو چکا تھا، عامر کی ان کے ہاں نہیں آتا جاتا۔ کبھی کبھار ملاقات ہو جاتی تو حال احوال کی حد تک وہ بات کر لیتا تھا۔ جو بھی تھا وہ ان کا بیٹا تھا، اور وہ بیٹے کو کھو کر بہت دکھی تھے۔ ان کے سر پر آسماں تو تھا، اس دن گرا تھا جب انہوں نے سلمہ کو فون پر اپنی بہن سے بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ وہ اپنی ساری پلاننگ اسے بتا رہی تھی۔ مومنہ کو گھر سے باہر کر کے وہ نائلہ کو بھی باہر نکال باہر کریں گی۔ لڑکیوں کی شادی کروا کر انہیں سسرال کا کر دیں گی، اور پھر ارسلان کی شادی کروا کر اسے بھی الگ کر دیں گی۔ اپنے شوہر کو مٹھی میں کر کے رکھیں گی اور سارے گھر پر راج کریں گی۔ ساری صاف صفائی ہو جانے کے بعد اپنی 2 غریب بہنوں کو وہ اس گھر میں منتقل کروا دے گی۔ ان کی سازش کی وجہ سے مومنہ اس گھر سے نکل گئی، اور ساتھ ساتھ عامر نے بھی منہ موڑ لیا۔ عرفان صاحب کو ساری سازش پتہ چلنے پر انہیں معلوم ہوا کہ ان کی بیوی انہیں استعمال کر رہی تھی۔ اس دن کے بعد وہ خاموش رہنے لگے تھے۔ وہ چاہ کر بھی سلمہ کو نہیں چھوڑ سکتے تھے، کیونکہ اب ان کے چھوٹے بچے اور بھی تھے۔ انہیں اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ اس دن 5 سال بعد ابو بہت مارا انہوں نے، کیا کروں، نہیں رہ ہوتا۔ وہ مجھے طلاق بھی نہیں دیتے۔ رابعہ فون پر عرفان صاحب کو اپنے سسرال میں ہونے والی اذیتوں کے بارے میں بتا رہی تھی، اور عرفان صاحب گمسم سے کہیں اور پہنچ گئے تھے۔ جب مومنہ کو مارا گیا تھا کتنی اذیت ہوئی ہوگی، وہ آپ بھر کر رہ گئے۔ بس کر دو، اور آپ کی شادی ہو گئی ہے، اب جان چھوڑ دو۔
یہ دکھڑے سنانے فون نہ کیا کرو، اپنے کام بہت ہوتے ہیں۔ سلمہ نے بیزارگی سے کہتے فون لے کر کاٹ دیا۔ ان 5 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ رابعہ کی شادی ہو گئی تھی، آئے روز سسرال والے اس کی زبان درازی کی وجہ سے تنگ رہتے تھے، اور کبھی کبھار اس کا شوہر غصے میں اسے مار دیتا تھا۔ عرفان صاحب کچھ بھی کرنے سے قاصر تھے۔ اریبہ نے پسند کی شادی کر لی تھی، اس کے سسرال والے اسے اس سرے سے میکے آنے نہیں دیتے تھے۔ شادی کے 2 سال بعد وہ آئے روز عرفان صاحب سے کبھی گاڑی، کبھی فریج، کبھی کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتے رہتے، اور عرفان صاحب کی گنجائش نہ تھی کہ وہ یہ سب دے پاتے۔ اریبہ ان سب کی سزا سسرال میں بھگتتی رہتی۔ آمنہ کی بھی 2 ماہ پہلے شادی ہو گئی تھی۔ اس کا شوہر باہر کے ملک ہوتا تھا، اور فیملی بڑی ہونے کی وجہ سے آمنہ بس ان کی خدمتوں میں لگی رہتی۔ وہ تو جیسے نوکر بن کر رہ گئی تھی۔ سلمہ الگ پریشان تھی، کیونکہ اس کی سگی اولادیں اس قدر باغی تھی کہ وہ حسرت کرتی کہ کاش یہ پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ ایک مثبت بات یہ ہوئی تھی کہ مومنہ نے عامر کو منا کر عرفان صاحب سے رشتہ بحال کر دیا تھا۔ اب وہ اکثر آتے جاتے رہتے اور عرفان صاحب کی خوب خدمت کرتے تھے۔ نائلہ اور اس کا شوہر کی جائیداد میں سے حصہ لے کر کراچی شفٹ ہو گئے تھے۔ 2 سال ہو گئے تھے، ایک بار بھی فون کر کے حال نہیں پوچھا تھا۔ عرفان صاحب ہر وقت پریشان رہتے۔ مکافات عمل نے ان کی کمر توڑ دی تھی۔ اینڈ مومنہ کے 3 بچے ہو گئے تھے۔ معاویہ کے بعد ایک بیٹی خدیجہ اور ایک بیٹا امیر حمزہ کی پیدائش ہوئی تھی۔ وہ اپنی مکمل فیملی میں بہت خوش تھی۔ بہت کچھ بدل گیا تھا، اور سب سے بڑی بات، مومنہ صرف اللہ سے لو لگائے رکھتی تھی۔ اس نے امن کو بھی اللہ کے رنگ میں رنگ دیا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنی نوکوں کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ کچھ باتیں کہنا چاہوں۔ بہت سے لوگوں نے مجھے کہا مومنہ کو طلاق لینی چاہیے تھی۔ چلیں ذرا سوچیں، اگر مومنہ طلاق لے لیتی تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اس کے ابو جب تک زندہ رہتے اسے کھلاتے، اس کا سایہ بنتے، پھر ان کے بعد اس کے لیے لڑکی کا سہارا کون بنتا؟ سچ تو یہ ہے کہ طلاق یافتہ عورت ماں باپ پر بھی بوجھ بن جاتی ہے، اور لوگوں کو بھی الگ بہانہ مل جاتا ہے باتیں کرنے کا۔ معاویہ باپ کی شفقت سے محروم ہو جاتا۔ اس کی زندگی کتنی محرومی سے گزرتی، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ حق کے لیے نہ بولیں ضرور بولیں۔ اگر آپ کا شوہر سب کچھ جان کر بھی آپ کو عزت نہیں دیتا، بلکہ ہر وقت مار پیٹ اور گالیاں بکتا ہے، تو اپنی زندگی جہنم نہ بنائیں، بلکہ اپنے لیے سٹینڈ لیں۔ مومنہ نے صبر کیا، اور اللہ نے اسے صبر کا صلہ دیا۔ اگر یوں ہی ذرا بات پر طلاقیں ہونے لگیں تو کوئی بھی گھر نہ بس سکے۔ کہتے ہیں نا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ دوسری بات، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نوکری کر لینی چاہیے۔ چلیں سوچیں، مومنہ نوکری کر لیتی تو عامر اس کی طرف سے لاپرواہ ہو جاتا، نہ اس کے خرچے اٹھاتا، نہ گھر کے خرچے پورے کرتا۔ وہ خود کماتی ہے تو خود ہی خرچے اٹھائے، اور دوسرا، اس کے باہر جا کر نوکری کرنے سے اسے کتنی نظروں کا سامنا کرنا پڑتا، اور سلمہ کو اس پر الزام لگانے کا موقع مل جاتا۔ طرح طرح کی باتیں ہوتی۔ تیسرا یہ کہ مومنہ نے عامر کو جلدی معاف کیوں کر دیا؟ اس لیے کیونکہ وہ عورت تھی، وہ محبت کرتی تھی اپنی شوہر سے، اور عورت ایسی ہی ہوتی ہے۔ عامر کے لیے اپنوں کی لگی ٹھوکر کافی تھی۔ یہ حقیقت ہے، میں نے حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے۔ یہ ہر گھر کی کہانی ہے، کئی جگہوں پر تو اس سے بھی بدتر حالات ہیں، مگر ایک عورت اپنی اولاد کی خاطر سب سہ جاتی ہے۔ شادی انسان کا آخری اور اہم فیصلہ ہوتا ہے۔ شوہر اچھا نکلے تو زندگی جنت، اور ورنہ جہنم ہو جاتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ سے لو لگا لو، اور صبر کا دامن پکڑ لو، پھر سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مومنہ نے اللہ سے لو لگا لی تو اللہ نے اس پر اپنی رحمت کا سایہ کر دیا۔ اللہ اپنی مخلوق کو بھولتا نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے، بس اللہ کبھی دیکھ کر آزماتا ہے اور کبھی لیٹ کر۔